नाज़रीन, रशिया की जानिब से अमेरिका को बरह रास्त जो वो वार्निंग जारी कर दी गई है कि अगर बुशैर न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर अटैक किया गया और उसके नतीजे में अगर रेडिएशन फैल गई तो फिर ये बात जहन में रखी जाए कि इसके आलमी असरात होंगे। ये फिर जो तबाही है ये आलमी सतह के ऊपर आएगी और ये सिर्फ एक इवेंट नहीं होगा, इसके साथ जब मामलात ख़राब से ख़राब हो जाएंगे, आलमी तबाही आएगी अगर यहाँ पर अटैक किया जाता है और यहाँ पर कोई रेडिएशन जब वो फैल जाती हैं। मॉस्को टाइम, रशिया डीपली outraged by reported strike on Iran nuclear plant site। वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, हर मुल्क की इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन खासकर इन ममालिक के हवाले से ये सबसे सख्त तरीन अल्फाज हैं जो रशिया की जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं। वी आर एक्सट्रीमली आउटरेज्ड, एक खाली आउटरेज नहीं, एक्सट्रीमली आउटरेज्ड। ये जो रैकलेस और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया गया है इजराइल और अमेरिका की जानिब से, इसके ऊपर हम बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं और वार्निंग जारी कर रहे हैं कि इसके आलमी असरात आएंगे। और ये अमेरिका को बरह रास्त रशिया की जानिब से वार्न कर दिया गया है। तो आप अंदाजा करें कि अब ये न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करने पर उतरा है। अच्छा, रशिया ने यहां से अपने कुछ लोगों को निकाल भी लिया है, लेकिन काफ़ी सारे उनके लोग यहां पर मौजूद भी हैं, लेकिन बहुत सारों को उन्होंने इवैक्यूएट भी किया है ताज़ा तरीन हमले के बाद। तो देखिए, न्यूक्लियर की तरफ जाना इनकी शिकस्त का सबूत है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेंशनल पावर्स हैं, और ईरान के सामने कुछ भी नहीं है। उनके पास एक जेट नहीं है, उनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, और वो इनके साथ जब लड़ रहा है, और ये अब अपनी कन्वेंशनल ताकत की बजाय जो है वो न्यूक्लियर की तरफ जा रहे हैं। तो ये इनकी शिकस्त का सबूत है, इनकी फतह का सबूत नहीं है, और साथ साथ इनके रैकलेस बिहेवियर का सबूत है कि ये दुनिया को किस तबाही की तरफ जो है धकेल रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ जो है वो एब्राहम लिंकन के ऊपर अटैक हो गया है, और यूएस जो 5th फ्लीट है उसने इस बात को कंफर्म किया है जनाब अली के कैजुअलिटीज हुई हैं। ये नहीं माना कि ईरान के हमले से हुई हैं, लेकिन ये मान लिया है कि जनाब एब्राहम लिंकन पर भी कैजुअलिटीज हुई हैं। अब ये पता नहीं, जेराल्ड फोर्ड भी तबाह हो गया लेकिन ईरान ने अटैक नहीं किया। अब एब्राहम लिंकन भी उस कैजुअलिटीज हुई हैं लेकिन ईरान ने अटैक नहीं किया। तो बहरहाल अब ये दुनिया को समझ आ रहा है कि वहां पर भी, चूंकि ईरान ने कल भी अटैक किया था, क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए थे, तो आज ये कह रहे हैं कि वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं। दूसरी बात यह है कि तल अवीव पर एक बड़ा हमला हुआ है, ट्रेन स्टेशन तक जब मिसाइल जाकर गिरे हैं। अभी कुछ देर पहले इसराइल की जानिब से ईरान की जो बड़ी अहम तरीन यूनिवर्सिटी है, टेक्नोलॉजी के हवाले से अहम यूनिवर्सिटी है तेहरान के अंदर, उसको निशाना बनाया गया है। तो उसका जवाब भी ईरान जब वो दे सकता है। अभी जब ट्रेन स्टेशन के ऊपर जाकर मिसाइल गिरे हैं, ग्राउंड अटैक के हवाले से चीजें मजीद ज्यादा खतरात की तरफ जब मामला जा रहे हैं कि ये ग्राउंड अटैक जब होने जा रहा है, उसकी वजह यह है कि देखिए, मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे हैं, निगोसिएशन, सीज फायर कहां हो रहा है। ईरान ने इसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। और क्या ईरान और अमेरिकन के साथ की कोई मुलाकात हो रही है? जो भी हो रहा है वो तो बाकी जो कंट्रीज हैं वो एक एफर्ट कर रहे हैं इसको डी एस्केलेट करने की, तो मुज़ाकरात तो कोई नहीं हो रहे हैं। तो फिर कहां की जंगबंदी? और फिर जब अमेरिका किसी लॉजिकल डिमांड पर आने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर यहां पर कौन सी जंगबंदी होगी? तो इसलिए इधर ये खबरें चलाई जा रही हैं और इसी फोक के अंदर जो है वो जो ग्राउंड डिप्लॉयमेंट है वो करते चले जा रहे हैं। तो अभी CNN की भी ये खबर है कि ग्राउंड अटैक की तैयारी हो रही है, और ईरान ने वार्न किया है कि वो रेड सी को बंद कर देगा। ईरान ने इससे पहले भी ये खबरदार कर रखा है, लेकिन मौजूदा तनाजुर में वो ये वाज़ेह कह रहा है कि हम रेड सी को बंद करेंगे। तो ईरान ने जो भी वार्निंग दी है उसको उसने करके दिखाया है, और अब वो इनको एक बार फिर वार्न कर रहा है कि हम रेड सी, बाब अल मंदब बंद करेंगे। इसके साथ जो आलमी क्राइसिस है उसमें और ज्यादा इजाफा जब वो हो जाएगा, ये वाला रास्ता भी दुनिया के लिए जब वो बंद हो जाएगा। और जर्मनी कह रहा है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमीज के लिए तबाहकुन जंग है, यानी उनको ये समझ आ रही है कि इस जंग में किसी का कोई फायदा नहीं है, दुनिया की इकोनॉमी जब इसमें तबाह होंगी। तो ज़ायनिज़्म जो है वो सबके ऊपर जो है वो एक बर्डन बन चुका है, और ये जर्मनी को उस वक्त सोचना चाहिए था जब वो गजा में जो जुल्म हो रहा था उसमें वो मुकम्मल सपोर्ट कर रहा था, और जर्मन यही चांसलर कह रहा था कि डर्टी वर्क हमारे लिए इसराइल कर रहा है। तो उनको पता नहीं था कि आगे इसराइल के मंसूबे क्या हैं, या फिर इसराइल ने सबको डॉज किया, यूरोप को भी डॉज किया, अमेरिका को भी डॉज किया। अभी जो कैंट का जो इंटरव्यू है, जो फार्मर काउंटर टेररिज्म के जो डिपार्टमेंट के सरबराह जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा है कि हम ये समझ ही नहीं सके कि इजरायली हमारे इत्तेहादी थे, लेकिन उनके अपने एजेंडा थे।
یہ بات جب وہ امریکن سمجھ نہیں سکے، امریکن لیڈرشپ جب وہ سمجھ نہیں سکی ہے، تو کیا انہوں نے سب کو ڈاج کیا؟ اچھا، اسی درمیان جب وہ کانگریس سے بڑی سخت ترین جو مزاحمت ہے وہ سامنے آ رہی ہے، کانگریس کی جانب سے بڑا سخت ترین رد عمل جب وہ سامنے آ رہا ہے، ایون جو ریپبلکنز ہیں وہ بھی اب وارن کر رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کے لیے اپنی سپورٹ جب وہ ختم کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بریفنگ دی گئی ہے کانگریس مین کو، لیکن اس کے اندر بھی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں بتایا گیا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی یہ خدشات ہے کہ یہ معاملہ زمینی جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگین اس کو بھی ٹرمپ انتظامیہ یہ بتا رہی ہے کہ بھئی یہ چھوٹا سا ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں آئیلینڈ کے اوپر، یہ وہ کر کے، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہوگی۔ جب زمینی فوج اتر جائے گی تو پھر وہ وہاں پر پھنس جائے گی، وہاں پر کیجویلٹیز ہوں گی، مزید فوج اتارنا پڑے گی۔ اب یہ ایزی ون چھوٹی سی جنگ اور 27 دن ہو چکے ہیں، جب زمینی فوج اتر جائے گی تو پھر آگے سے آگے معاملات چلتے چل جائیں گے۔ تو وہاں پر ایک بڑا کنسرن ہے کہ بھائی یہ تو معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ اور دیکھیں امریکنز جو ہیں، امریکن عوام، وہ اس سے پہلے یہ ریئلائز نہیں کر پا رہے تھے کہ ٹرمپ ان کو اور نتنیاہو ان کو کس جنگ کی طرف دھکیلنا ہے، ایکچولی نتنیاہو ان کو کس جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اب وہاں پر یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں تو ایک اور فار ایور وار کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ جو امریکی انتظامیہ ہے، ٹرمپ انتظامیہ ہے، اس نے بار بار اپنی بریفنگز کے اندر بتایا ہے کہ یہ کوئی فار ایور وار نہیں ہے، یہ ایک شارٹ وار ہے۔ لیکن جس طرح سے آن گراؤنڈ یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، تو پھر تو یہ ایک فار ایور وار ہی ان کے لیے بنتی چلی جا رہی ہے۔ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کا وہ کنٹرول ایران نہیں ختم کرتا تو پھر اسٹریٹ آف ہرمز کو اسی حالت میں چھوڑ کر امریکہ یہاں سے کیسے نکل سکتا ہے؟ ایک اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ بھی درمیان میں خبر آئی کہ ٹرمپ جو ہے وہ خود ساختہ سیز فائر اناؤنس کر سکتا ہے، یہ بھی درمیان میں ایک خبر آئی، لیکن وہ کرے گا تو اس سے اسٹریٹ آف ہرمز تو ایران کے کنٹرول میں رہے گا نا، تو یہ تو پھر ایران کو ڈیفیٹ تو نہ ہوئی، اسٹریٹ آف ہرمز تو ایران کے کنٹرول میں ہوا، پھر چاہے وہ یہاں پر جو بھی قانون جو وہ لاگو کرے۔ البتہ یہ ایک اٹیمپٹ امریکہ کی جانب سے ضرور ہوگی کہ OIC ممالک آپس میں لڑ پڑیں، بھئی گلف لڑ پڑے نا ایران کے ساتھ کہ اسٹریٹ آف ہرمز اب ایران کے پاس ہے۔ تو یہ ان کا ایک فارمولہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ افغانستان میں دیکھیں تو جو طالبان رجیم آئی ہے وہ پہلے سے کتنی زیادہ ہارڈ لائنر ہے، تو وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے اس وقت۔ تو اس وقت ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ بڑی وزڈم کا مظاہرہ کر رہی ہے اور آفر کر رہی ہے کہ ہم ایک ریجنل فریم ورک بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اگر امریکہ یہاں پر اچانک سے نکل جاتا ہے، جو کہ ظاہر اس کی ڈیفیٹ ہوگی، اور پھر یہاں پر معاملات آگے کیسے چلیں گے یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے فرنٹس کھلے ہوئے، کچھ بھی یہاں پر جب ہو سکتا ہے، لیکن پینٹاگن کو اس وقت شدید ضرورت پڑ گئی ہے انٹرسیپٹرز کی۔ انٹرسیپٹرز نہیں ہیں، مطلب کم ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ، اور فوری فنڈنگ کی ضرورت ہے پینٹاگن کو۔ لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اب جو بھی فنڈنگ آئے گی وہ تو کانگریس سے اپروو ہونی ہے، اور پھر پینٹاگن کو اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ جو امریکی انڈسٹری ہے اس کو وار سکیل کے اوپر لے جایا جائے، وار سکیل کے اوپر انڈسٹری کو شفٹ کیا جائے، تبھی میسو پروڈکشن وہ کر سکیں گے۔ لیکن اس وار سکیل پر لے جانے کے لیے تو کانگریس کی اپروول چاہیے۔ تو اب یہاں پر وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ بجٹ بھی چاہیے، انڈسٹری کو وار سکیل پر بھی لے کر جانا ہے، لیکن ابھی تک پینٹاگن اس اٹیک کو ایک آپریشن ہی قرار دے رہا ہے، اس نے ابھی تک اس کو جنگ قرار نہیں دیا ہے، اس کو ایک آپریشن ہی قرار دے رہا ہے۔ تو جنگ ہوگی تو پھر وار سکیل کے اوپر انڈسٹری جائے گی، تو جب وہ یہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ جنگ ہے تو پھر یہ فار ایور جنگ ہے، فار ایور وار ہے۔ فار ایور وار ایک اصطلاح ہے جو وہاں پر استعمال کی جاتی ہے لمبی جنگوں کے لیے، کہ امریکہ مسلسل جنگوں میں ہی ہے، تو اس سے ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اور نیچے آئے گی، اور وہاں پر سوالات اٹھیں گے کہ اچھا اب ہم باقاعدہ جنگ میں چلے گئے۔ تو یہ عجیب سی صورتحال اس وقت بن گئی ہے، کیونکہ یہ جنگ ہر لحاظ سے ایک ان لاجیکل وار تھی، غیر ضروری جنگ تھی، اس لیے کوئی امریکی صدر اس میں کودا نہیں ہے، اس کو پتا تھا کہ یہ کانسیکوینسز اس کے ہوں گے۔ قطر سے جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ ایران یہاں پر صدیوں سے ہے اور اس نے یہاں پر رہنا ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، ایران ایک ریالٹی ہے، وہ یہاں پر رہے گا، کسی ملک کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ایران جیسی سویلائزیشن کو تو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ریالٹی کو جب سب تسلیم کریں، یہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں کہ کسی ملک کو ختم کیا جا سکے۔ یہ بہت سٹرونگ ورڈڈ میسج ہے، اور اس سے پہلے قطر پیچھے ہٹ گیا،
آج وہ یہ بات کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا میسج ہے نا کہ بھائی آپ کس چکروں میں ہیں. ایران کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ایران ایک سیولائزیشن ہے, اس نے رہنا ہے. بمباری بھی اس کو جب وہ ختم نہیں کر سکتی, زمینی فوج بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی. لیکن یو ای کے ارادے کچھ اور ہیں. یو ای کیا کر رہا ہے؟ یو ای یہ کر رہا ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک کمپریہنسو وکٹری ہم ایران پر حاصل کریں گے. یو ای کے جو ایمبیسڈر ہیں ٹو امریکہ, انہوں نے آج وال اسٹریٹ جرنل میں اوپر لکھا ہے. ظاہر ہے اب یہ یو ای کے گورنمنٹ کے نمائندے ہیں نا, تو انہوں نے یہ گورنمنٹ کی پالیسی, تو وہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم یہاں پر کوئی جنگ بندی نہیں چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ قطر کہہ رہا ہے جنگ بندی اور ایران کو ختم کرنے کے خواب چھوڑ دو. یو ای کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہم ایک کمپریہنسو وکٹری ایران کے پر حاصل کریں گے اور فی الحال ہمیں جنگ بندی نہیں چاہیے, بلکہ ایران پر حملے جاری رکھے جائیں, اور جو اسٹریٹ آف ہرمز پر اٹیک ہونے جا رہا ہے, جو کولیشن بن رہا ہے, ہم اس کا حصہ ہوں گے اور یہاں پر مل کر جو لڑیں گے. اس کو یروشلم پوسٹ نے پھر اٹھایا ہے. یو ای ایمبیسڈر ٹو یو ایس وارنز اگینسٹ اینڈنگ ایران وار ٹو سون. اس نے خبردار کیا ہے کہ جنگ بالکل جب وہ ختم نہیں ہونی چاہیے جب تک ایک ڈیسائسو آؤٹ کم نہیں آ جاتی, فیصلہ کن برتری, فیصلہ کن فتح ہم ایران پر حاصل نہیں کر لیتے, تب تک یہ جنگ نہیں رکے گی, نہیں رکنی چاہیے. یو اے اسٹینڈز اپ ٹو ایران. ہم ایران کے سامنے جب وہ کھڑے ہو گئے ہیں, ہمیں کنکلوسیو آؤٹ کم جب چاہیے جو کہ ایران کے تھریٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. یو اے ڈیمانڈز کنکلوسیو وکٹری اوور ایران بیفور وارز اینڈ. یہ اب ایک نئی ڈائمنشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے کہ یہ تو او آئی سی کی آپسی جنگ ہو گئی نا, یہی تو نتنیاہو کا پلان ہے کہ ان کو آپس میں لڑوانا ہے, اور یو ای اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور ادھر جارڈن ایرانی ایمبیسڈرز کو نکالنے کی جب وہ تیاری کر رہا ہے, ڈپلومیٹس کو نکالنے کی تیاری کر رہا ہے, لیکن باقی ملکوں نے اپنا سٹانس جب وہ لیا ہوا ہے. اور یو اے نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو $1.2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ہے وہ امریکہ میں کریں گے, جو ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ ملیشیا کیا کہہ رہا ہے. ملیشیا کے وزیر اعظم نے بڑا سٹرونگ سٹانس لیا ہے. اردوغان کے بعد اگر کسی نے سٹرونگ سٹانس لیا تو وہ ملیشیا کے پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے. ایران کے پر حملہ ہوا ہے, ایران کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے. اس کا مطلب تو ظاہر ہے نا کہ بھائی گلف کو بھی میسج ہے ملیشیا کا. بھائی ابھی تک ایران نے امریکی بیسز کو نشانہ بنایا نا, سعودی عربیہ یا یو ای یا قطر, بحرین, کویت, ان کی انفراسٹرکچر کو تو نشانہ نہیں بنایا. ان کی بیسز, ان کی فوج, ان کا انفراسٹرکچر صرف امریکی بیسز نشانہ بن رہی ہے نا. تو جب ان کی ٹیریٹری استعمال ہو رہی ہے تو پھر ان کو بھی یہ تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے. اور اگر ایران یہاں پر اٹیک نہیں کرتا ہے تو پھر امریکہ, ابھی میں نیو یارک ٹائم کی رپورٹ آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے نیو یارک ٹائم یہ لکھ رہا ہے کہ ایران کی اس اسٹریٹجی کی وجہ سے امریکہ کو شدید آپریشنل مشکلات کا سامنا ہے. یہ جو بیسز کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, ان کا جو ایک اسٹیبلشڈ انفراسٹرکچر تھا, کمانڈ سینٹر تھا, لاجسٹک سپلائی تھی, وہ ساری متاثر ہو چکی ہے اور شدید ان کو آپریشنل اس کا سامنا ہے. ملیشیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ جو نیگوسیشنز ہوں وہ کوئی عارضی سولوشن نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑی دیر کی جنگ بندی اور پھر ایران پر حملہ. نہیں, ایران کے ساتھ مکمل جنگ کا جو خاتمہ ہونا چاہیے. اینڈ ملیشیا بیکس ایرانز رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس, سپورٹس پاکستان میڈیشن ایفرٹس. اور پاکستان کی ثالثی کے کردار کو بھی ہم سراہتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. ففتھ فلیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہم لنکن کے اوپر انجریز جب وہ ہوئی ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں نان کمبیٹ انجریز ہیں, بس یہ ویسے ہی کوئی ادھر ہی کوئی واقعہ ہوا اور ہو گئی, اس کا ایران اور یمن کے حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے, بس یہ ہو گئی ہیں. تو انجریز وہ مان رہے ہیں. ابھی نیو یارک ٹائم کی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ 300 کے قریب انجریز وہاں پر انہوں نے رپورٹ کی ہیں. اسرائیلی میڈیا, میزائل میڈ امپیکٹ ان تل اویو اسپیسیفکلی ان دا ایریا آف سینٹرل ٹرین اسٹیشن. مثال براہ راست جا کر ہٹ کیا ہے. اور ایران وارن کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ول بھی ہے اور کیپیبلٹی بھی ہے کہ ہم باب المندب کو جب بند کر دیں گے, ہم وہاں پر ایک نیا فرنٹ جب وہ کسی بھی وقت کھول سکتے ہیں. اب نیو یارک ٹائم کی اسپیشل رپورٹ آپ دیکھیے. نیو یارک ٹائم یہ بتا رہا ہے کہ ایران کیسے امریکی فوج کو ڈھونڈ کر جو ہوٹلز کے اندر موجود ہیں, باقی سویلین ایریاز کے اندر موجود ہیں, بیسز سے نکل کر وہ وہاں شفٹ ہو گئے ہیں. تو ایران
جگہ جگہ پر ان کو ٹریک کر رہا ہے اور ان کو نشانہ بنا رہا ہے. نیو یارک ٹائم نے آج رپورٹ چھاپ دی ہے. ایرانین اسٹرائک فورس یو ایس ٹروپس آؤٹ آف بیسز پر حملہ ہوا, وہ وہاں سے بھاگے ادھر ادھر, ہوٹلز میں گئے, باقی ریزیڈینشل ایریاز کے اندر گئے, سویلین بندرگاہوں کے اوپر گئے. ایران ایک ایک جگہ پر جو اٹیک کر رہا ہے, اور ایران جو ہے وہ امریکن بیسز کو ان انہیبیٹیبل بنا رہا ہے. دیکھیں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آگے زمینی جنگ ہونی ہے تو امریکی فوج یہیں پر ہوگی نا, تو ایران اس جگہ کو تباہ کر رہا ہے کہ امریکی فوج یہاں پر ڈپلائی نہ ہو سکے. بیسز پر ہی ان کو ڈپلائی ہونا تھا نا, تو بیسز کو ان انہیبیٹیبل جب وہ بنا رہا ہے. اچھا, اسی درمیان جو ہے وہ ری لوکیٹ ہوئے ہیں امریکی فوجی ہوٹلز کے اندر, آفیسز کے اندر. دبئی جو ہے, دبئی سے ایران کو کافی زیادہ شکایت ہے, دبئی سے خاص طور پر, کیونکہ یہ موساد اور سی آئی اے کا گڑھ ہے. تو 1 مارچ کو 6 امریکی فوجی مارے گئے. وہ ایک کمانڈ سینٹر کے اندر موجود تھے. کہاں پر؟ کویت کی جو بندرگاہ ہے, سویلین بندرگاہ, وہاں پر. تو نیو یارک ٹائم کی یہ رپورٹ ثابت کر رہی ہے کہ سویلین انفراسٹرکچر کو کیسے امریکہ اپنے لیے استعمال کر رہا. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے نا کہ بعد میں شور مچائیں گے کہ دیکھیں سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر ایران اٹیک کیا, لیکن وہاں پر امریکی فوجیاں 6 امریکی فوجی اس کمانڈ سینٹر میں مارے گئے 1 مارچ کو. آج نیو یارک ٹائم یہ اس کو مان رہا ہے. پرنس سلطان ایئر بیس جو سعودی عربیہ کے, وہاں پر ایک فوجی جو وہ مارا گیا ہے, اور بہت سارے زخمی ہیں, سیورل ادر انجرڈ, ایک مارا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو ایران کا سکیل ہے, یعنی جو وائڈر اٹیکس وہ کر رہے ہیں, اور جو پرسین ہے, یہ حیران کن ہے کہ وہ امریکہ کو ملٹیپل فرنٹس کے اوپر کنفرنٹ کر سکتا ہے ایران, یہ اس نے دکھایا ہے. اور امریکہ کی جو آپریشنل ڈومیننس ہے ریجن کے اندر, اس کو ایران سامنا کر رہا ہے. آپریشنل ڈومیننس ہے امریکہ کی, وہ پورے ریجن میں کہیں بھی بڑی سموتھلی آپریشن کر سکتا ہے. ایران اس کو جب وہ چیلنج کر رہا ہے اور کنفرنٹ کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انفراسٹرکچر ایران نے بیسز کے اوپر تباہ کر دیا ہے, اس سے اب امریکہ کو اور مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ اب ان بیسز پر جو ہیوی اور سینسٹیو ایکوپمنٹس ہے وہ نہیں لا سکتا ہے, جو کہ اس کو آگے مزید جنگ لڑنے کے لیے چاہیے. تو وہ ہوٹلز میں تو سینسٹیو ایکوپمنٹس لائے نہیں جا سکتے, وہ بیسز پر ہی آنا تھے نا جہاں پر وہ آپریٹ ہو سکتے ہیں. تو اس کو تو ایران تباہ کر رہا ہے, تو ہیوی اور سینسٹیو ایکوپمنٹس جو آگے جنگ کے لیے چاہیے وہ ڈپلائی نہیں ہو سکتے ان بیسز پر. تو یہ دیکھیں نا, ضروری تھا ایران کے لیے ان بیسز کو اٹیک کرنا, وگرنہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. تو سینٹ کام نے یہ مانا ہے کہ سینٹ کام کے 290 سروس مین جو ہے وہ اس میں زخمی ہو چکے ہیں, اور 13 اس میں جو وہ مارے گئے ہیں. ایران کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہوا ہے. عراق کافی ایکٹیو ہے ڈپلومیٹیکلی, فرانس کے صدر کے ساتھ عراق کے پرائم منسٹر کا رابطہ ہوا ہے. پھر عراق کے پرائم منسٹر نے جب وہ قطر کے امیر کے ساتھ جب رابطہ کیا ہے. ابھی جو پاپولر موبلائزیشن فورس ہے اس کے اوپر ایک اور اٹیک جب وہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا ہے. سی این این نے یہ بتایا ہے کہ بڑے پیمانے پر زمینی حملے کی تیاری ہو رہی ہے, اور تمام جو ضروری انفینٹری ہے اور ساز و سامان ہے وہ یہاں پر لایا جا رہا ہے. اچھا, 61% امریکن جو اس جنگ کو اپوز کر رہے ہیں, آج جو سروے سامنے آیا ہے. پھر جو امریکہ کا پوسٹل سروس ہے وہ پہلی بار 8% جو اس میں اضافہ ہے چارجز میں وہ کرنے جا رہا ہے. ظاہر اس سے پھر مزید وہاں پر مسئلہ پیدا ہوگا, کرائسس پیدا ہوگا. پہلی بار جو پوسٹل سروس ہے امریکہ میں وہ 8% جو ہے وہ چارجز بڑھانے جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو ٹکٹس پرائسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. ایئرپورٹس کے اوپر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں امریکہ میں. ایئرپورٹس کے اوپر ایک بہت بڑا کرائسس امریکہ میں چل رہا ہے, اور انٹرسیپٹرز کم ہو رہے ہیں. پینٹاگن چاہتا ہے کہ فوری طور پر ان کو $2 بلین جو وہ دیے جائیں تاکہ انٹرسیپٹر جو وہ پورے کر سکیں. ریپبلکن لا میکرز ایکیوز ڈپارٹمنٹ آف وار ود ہولڈنگ وار پلانز. یہ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے. ریپبلکنز جو کہ ظاہر ہے ٹرمپ کی پارٹی ہے اور یہ اسرائیل کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, تو یہ ریپبلکنز ہی ہیں جو اس جنگ کو ابھی جاری رکھے ہوئے ہیں. اور جو ریزولوشن کانگریس میں لائی جاتی ہے وہ ریپبلکنز کی چونکہ میجورٹی ہے تو وہ کسی کام کی نہیں, فی الحال کوئی پاس نہیں ہو پا رہی ریزولوشن. تو اب یہ جو ریپبلکن کانگریس مین ہیں یہ کھڑے ہو گئے ہیں, اور اس میں وہ شخصیات بھی شامل ہیں جو کہ اس جنگ کی بہت بڑی سپورٹر رہی ہیں, جنہوں نے پہلے دن شاباشی دی ٹرمپ کو کہ واہ ٹرمپ تم نے کیا کام کر دیا. لیکن اب وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ تو گراؤنڈ اٹیک کی طرح معاملہ جا رہا ہے. پھر ابھی بریفنگ ہوئی ہے کچھ گھنٹے پہلے, اس بریفنگ میں یہ جو کانگریس مین ہیں یہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے. ان کے بہت سارے جو سوالات ہیں ان کے جواب ہی نہیں دیے گئے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, جنگ
کا ٹائم فریم کیا ہے, کتنے دن جنگ چلے گی, زمینی حملہ ہوگا نہیں ہوگا, کس نوعیت کا ہوگا. تو اتنا کچھ چھپایا جا رہا ہے, یعنی فار دا ویری فرسٹ ٹائم کانگریس مین سے چیزیں چھپائی جا رہی ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا ہے warned that کہ administration could lose the support of war if it cannot adequately make its case to Congress, کہ اگر کانگریس کے سامنے حقائق نہیں لائے جاتے تو پھر یہ سپورٹ ختم کر دیں گے ہم. تو ظاہر ہے پھر وہ اس طرح جنگ, کانگریس نے اپروول دینا نا فنڈنگ کا سارا کچھ. تو یہ امریکہ کا جو پاورفل سسٹم ہے, امریکہ کا بڑا پاورفل سسٹم ہے, وہاں پر بھی اب یہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں. چونکہ آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہا ہے, یہ کانگریس مین جو اب افورڈ نہیں کر سکتے ایک فار ایور وار, یہ جی نہیں سکتے ریپبلکنز مڈ ٹرم الیکشن کو, یہ نہیں جی سکیں گے, اور یہ نہیں جی سکیں گے تو ٹرمپ کی بھی امپیچمنٹ جب وہ ہو سکتی ہے. تو بہرحال اب یہ صورتحال, ایک بڑی جو امریکن جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, یہ بالکل جعلی باتیں ہیں, اور وائٹ ہاؤس نے آف دی ریکارڈ مذاکرات کا نہ ہونا تسلیم کیا ہے, اور بتایا ہے کہ دور دور تک کوئی نیگوسیشن کا امکان نہیں ہے, کوئی میٹنگ شیڈیول نہیں ہوئی. تو بس ایک فوگ آف وار کریٹ کیا جا رہا ہے, اور جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان کو ذرا مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس جنگ کا جو ذمہ دار ہے وہ اسرائیل ہے, اور نیتن یاہو نے جو ایرانی گیس فیسلٹیز کے اوپر اٹیک کیا اس میں اسرائیل کا مقصد یہ تھا کہ ایران ایسا تباہ کن جواب دے کہ امریکہ اس میں ایسا جواب میں پھنس جائے کہ وہ اس میں سے نکل بھی نہ سکے. تو یہ جناب علی اس وقت کی یعنی کہ بڑی بھیانک سی صورتحال ہے, جس میں اسرائیل کی بہت ساری سازشیں بھی ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ اٹیک ہو تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں, اور پھر جو ہی جنگ لمبی چلے گی اور بھی ڈریگ ہو جائے گا, یورپ بھی ڈریگ ہو جائے گا, گلف بھی اس میں جو وہ ڈریگ ہو سکتا ہے. WHO نے وارن کیا ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے, کہ ہیلتھ کرائسس پورے ویسٹ ایشیا میں پیدا ہو سکتا ہے, اور ہو رہا ہے. پہلے غزہ آپ دیکھیے, پھر لبنان, اب ایران, اور پھر عراق, پھر شام, پھر یمن. بڑا ہیلتھ کرائسس جب وہ وہاں پر پیدا ہو سکتا ہے, اور آگے چل کر اگر واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس ہٹ ہوتے ہیں, انرجی ہٹ ہوتی ہے, اگر وہاں پر جو ہے وہ الیکٹریسٹی اسٹیشنز ہٹ ہوتے ہیں, تو یہ معاملہ بہت سنگین ہوگا, اور یہ ہو سکتے ہیں آگے چل کر. تو بڑی خوفناک صورتحال ہے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. حاضر ہوگا کریں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.